साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, किसने क्या प्लानिंग की, क्या उनकी सोच थी, कैसे उन्होंने पैसा चलाया, कैसे हमारे एक आदमी ने फैसला किया गवर्नमेंट गिराने का, कैसे उसने जब हुक्म किया तो हमारे एलाइज हमारे से हटे, कैसे हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में हमारे बैक बेंचर्स को बुला बुला के बातचीत की गई, उनकी मीटिंग्स की गई, और वो सबसे पहले वो लोटा हुए, कैसे उनको पैसे मिले, ये सारा अब अवाम सब समझ गई है कि ये हुआ क्या था। गवर्नमेंट गिरा दी, 9 अप्रैल को गवर्नमेंट गिर गई, लेकिन जो 10 अप्रैल को हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफा एक इस तरह का मंजर कौम के सामने आया। और वो क्या हुआ? पहली दफा पाकिस्तान की कौम सड़कों के ऊपर आई, लाखों लोग सड़कों पे आए, और सारे लाखों लोगों ने एक बात कही कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये कभी भी जो प्लान कर रहे थे, जो रजीम चेंज के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जिन्होंने सारी प्लानिंग की, ये कोई भी नहीं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में ये होगा, क्योंकि कभी पहले ही नहीं हुआ था। गवर्नमेंट्स गिराई जाती थी, मिठाइयां बांटी जाती थी। तो पहली दफा एक बाशऊर, एक जागी हुई, एक बेदार कौम सड़कों पर निकली, और उनको समझ आ गई कि ये क्या सारी गेम हुई थी, और उन हमारे ऊपर इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, जराइम पेशा लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। तो कौम खड़ी हो गई इनके खिलाफ। कौम ने ये जो मीर जाफर थे, कौम ने उनको पैगाम पहुंचा दी कि हमारे लिए ये हमें भेड़ बकरियों की तरह ना रखो, हम इस चीज को कबूल नहीं करते, हम इंसान हैं, हम वो लोग हैं जिनमें अब शऊर आ चुका है। और फिर सोशल मीडिया का जमाना है, अब किसी की आवाज ही नहीं बंद कर सकते। जिसके पास मोबाइल फोन है उसके पास आवाज आ गई थी। तो उसके बाद ये सोचा गया, जिन्होंने ये रजीम चेंज की, कि जी अब ये थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर ये एक गुब्बारे से, बलून से हवा निकल जाएगी। ये सारी चीजें हमने सुनी। पूरी गवर्नमेंट ने फिर तैयारी की, और जो हमारे ऊपर जुल्म हुए, एक बजाय ये कि गलती कर दी आपने, अकल ये कहती है कि अगर गलती हो गई तो उससे पीछे हट जाओ, रिवर्स कर दो, इलेक्शन करवा दो। वो आसान तरीका तो ये था। मैंने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, लेकिन पूरा जोर लगा के वो इलेक्शन मुस्तरद किए गए, और उसके बाद फिर ये इनको जब मुसल्लत किया गया, तो जब कौम बार बार पैगाम देना शुरू हुई कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम इसको कबूल नहीं करते, इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट सामने आ गए। कभी भी नहीं हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट एक सारी पार्टीज के साथ मिलकर खड़ी हो एक पेज पे, और एक जो हुकूमत से बाहर पार्टी हो वो 75% इलेक्शन जीत जाए। कौम ने पैगाम दे दिया, लेकिन बजाय इसके कि कौम क्या कह रही है उसकी आवाज सुनने के लिए, एक ताकत का इस्तेमाल किया गया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, केसेस बनाए गए। पता नहीं मेरे ऊपर कितने 50-60 केसेस हैं, मुझे तो ये भी नहीं याद अब कितने केसेस हैं। मुझे दहशतगर्दी का केस बनाया गया, पकड़ने आए मुझे पुलिस वाले, और उसके बाद हर किस्म के केसेस हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए, किसी तरह रास्ते से हटाओ। जब पता चल गया कि अवाम इधर खड़ी है, तो फिर भी बजाय अवाम के साथ खड़े होने के, चोरों के साथ खड़े होके कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाया जाए। और हमने हर बार देखा इस्तेमाल करते हुए। 25 मई को जिस तरह का जुल्म किया गया, कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था लॉन्ग मार्च, कितनी हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कोई किसी का रास्ता नहीं रोका। यहां 2-2 दिन पहले पुलिस घरों में घुस के चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके इस मुल्क की जो हमारा एक इस्लामी कल्चर है, हम ख्वातीन की घर की रिस्पेक्ट है इस मुल्क पे, कि हम इस तरह फैमिलीज के अंदर
گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی, ان کو پکڑا, لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے, کیونکہ باپ نہیں تھا, اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھیں, ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا, پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا, سارا ایک, ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا, یہ کیسا ذہن تھا, کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے, نہیں, ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے, یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا, ساری پارٹیز ایک طرف, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, اس کے باوجود جب 75% الیکشن, 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے, اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان مجھے مارنے کا, میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے, اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اب دوسرا پلان بنا گیا, یہ پلان بی تھا, اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی, تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے, اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو, دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا. اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا, لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا, کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی, وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے, کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی, اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا. اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے. 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے. ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو, اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا, اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے, کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی. اور ویڈیو کیا ہے, عمران خان نے توہین رسالت کر دی, توہین مذہب کر دیا, اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے. جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو, 14 سپٹمبر کو, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف, بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف. پھر مریم نواز, بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے, وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے, تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے, اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے. اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ, اس کو بھی جوش آتا ہے, وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا. اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف, بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے, وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے, اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو, اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو, اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے, کیونکہ اس نے دین کے خلاف. وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے. یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے, اس سے پہلے پی ٹی وی. اب پی ٹی وی, اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا. 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے. میں صرف اب پہلے یہ جو
جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیے 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے. میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو، مغرب امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے. کیونکہ یہ ڈراتے تھے ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے. ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں، نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے. میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں، جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کی ہے میں نے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں. مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، جو مسلمان ہندوستان میں. اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی. میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے، یعنی جس کی داڑھی ہو، اور وہ جو لگتا تھا، اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں، تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے، سارا فیصلہ آباد میں جانتا ہے، ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا، یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا، دین کے نام پہ، وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا، اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا. کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس اسٹیپ پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں، یہ جو
نوید یا جو بھی اس کا نام تھا، تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے. کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے، جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے، اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا، وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے، وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں. لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا. تو وہ ادھر سے گولی آتی ہے. لیکن جب میں گر رہا تھا، میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں، کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا، تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں، اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے، ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے دو برسٹ، یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں، کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں، شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں، اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی، یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا، تو اس کی آپ پہلے سننے کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہو گئی مذہب کی، اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے، تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس، ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے، ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا، تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے، وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے، ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں، اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے، اور ڈی پی او اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلیں اگر آپ اپنے لیے، آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں، لیکن نہیں، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ، لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز، وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ، یعنی پروگرام اس پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ. اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے، یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے. وہ کرتا ہے، وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی، وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہے. تو سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے، پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے، تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟
اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی اسٹیٹمنٹ اس کی آئی، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے، کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی، لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پی او اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایس ایچ او کو کہ ریکارڈ کرے. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک ہوا کیا ہے، کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.